अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई है। अमरीकी सदर का दस्तखत करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, हंगरी और इंडोनेशिया ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। कजाकिस्तान, अर्जेंटाइन और आर्मीनिया ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसवदे पर दस्तखत किए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशां हैं। गजा अमन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा अमन बोर्ड से मुतालिक दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, हमने बहुत से नामुमकिन काम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। जंग रुकवाने के बाद मुतादिद ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बने। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ऐसा ना हुआ तो उसका खात्मा कर देंगे। वेनेज़ुएला की नई क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ भी बातचीत के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखूंगा। अमरीका ने दुनिया को मज़ीद महफूज बना दिया है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई दोनों जौहरी ताकतें हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की डिवॉस में मुतअद्दिद आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाई से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान के सदर, अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी इक़्तिसादी फोरम में ख़ुसूसी खिताब में शिरकत भी की। कराची में स्थानीय गुल प्लाजा में रेस्क्यू इदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। इंसानी अज़्ज़ा और बाक़ियात मिलने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ नसीम आदिल से। जी नसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए वजिया, यहाँ पे मैं भी गुल प्लाजा के बाहर ही मौजूद हूँ और अभी भी कुछ इंसानी बाकियात जो है वो बरामद हुई हैं। कल रात से लेके अब जो है वो दोबारा से जो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ किया गया है। मजमूई तौर पे 60 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जबकि डीसी साउथ का कहना है कि 55 से 60 अफराद, लेकिन जो पुलिस सर्जन कराची हैं डॉक्टर सुमैया, उनके मुताबिक सिविल अस्पताल में 50 अफराद की लाशों को लाया जा चुका है। मजमूई तौर पे 15 अफराद की जो लाशों की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 12 लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से जो अभी डीसी ऑफिस में एक लिस्ट आवेदन की गई है, उसमें 77 ऐसे अफराद हैं जो लापता हैं, जो अभी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें जो है रेस्क्यू 1-1, 2 और दीगर टीमें वो भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। सिफारिश की कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहद्दिम किया जाए। आपको एक दफा फिर अपडेट कर रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पर गुल प्लाजा का दौरा। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। सिफारिश की है कि गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहद्दिम किया जाए। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के मामले पर तफ्तीशी टीम मुतारिक। CCTV की मदद से आग लगने की मुकम्मल टाइमलाइन तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजा के पिछले हिस्से में रात 10:07 पर आग लगी। 10:08 पर धुआं जाहिर होना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शौले नजर आए और एम्बुलेंसेस पहुंचना शुरू हुई। ज़राए का कहना है एमेजना रोड साइड पर 10:18 पर आग देखी गई। चंद ही लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचना शुरू हो गई। CCTV फुटेज के मुताबिक आग को पिछले हिस्से से अगले हिस्से तक पहुंचने में 11 मिनट लगे और गुल प्लाजा में मजबूरी तौर पर 16 दरवाजे मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त बेशतर दरवाजे बंद थे, सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे जहां से निकलने की कोशिशें की गई। आतिशज़दगी के दौरान अंदर फंसे अफराद ने एक दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की।
MQM نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آئین میں ترمیم کر کے کراچی کو وفاق کا حصہ قرار دیا جائے۔ شہر قائد کو صوبے کے بجائے وفاق کے ماتحت ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت اس قابل نہیں کہ شہر چلا سکے۔ جمہوری دہشت گردی کرنے والے شہر قائد کو سنبھال نہیں سکتے۔ ہم ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کراچی کن لوگوں کے حوالے ہے؟ MQM رہنما مصطفیٰ کمال کی دبنگ پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں 18ویں ترمیم ڈرامہ، اس سے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، ہم مر رہے ہیں۔ یہ آئینی ترمیم ملک کے لیے ناسور فی الفور ختم کیا جائے۔ آپ لاشیں گرانے والے ہیں، آج کہتے ہو کتنی لاشیں اٹھائیں گے؟ کچھ جماعتیں ثانیہ گل پلازہ پر سیاست کر رہی ہیں۔ ایسے لوگ تنقید کر رہے ہیں جو خود ایسے واقعات کرتے رہے۔ وزیر اطلاع سندھ کا مصطفیٰ کمال کو جواب، جھوٹ بولنے والے ہمیں جواب دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں۔ PSP اور MQM کی آپسی لڑائی ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں کرنے والے اسمبلی میں اکثریت لیے ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا مخالفین کو چیلنج، کہا جب کراچی میں روز لاشیں گرتی، ہڑتالیں ہوتی تھیں، تب آپ خاموش کیوں تھے؟ حکومت ثانیہ گل پلازہ کے متاثرین یا دکانداروں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پنجاب کی عمارتوں، مارکیٹوں، پلازوں، ہسپتالوں اور اسکول کو موت کے کنویں نہیں بننے دیا جائے گا۔ پنجاب میں ایک اور منفرد سنگ میل پنجاب ریسکیو 1112 جنوبی ایشیا کا واحد UN سرٹیفائیڈ ریسکیو ادارہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پنجاب بھر میں فائر ڈرلز اور بلڈنگ سیفٹی ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرانے کا حکم۔ پیرا فورس کو خصوصی اختیارات تفویض۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کی عمارتوں، مارکیٹوں، پلازوں، ہسپتالوں اور اسکولوں کو موت کے کنویں نہیں بننے دیا جائے گا۔ پنجاب میں تمام مارکیٹوں، عمارتوں، اسکولز، ہسپتالوں اور ہائی رائز عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ ہوگا۔ داخلی اور خارجی راستے کلیئر رکھنا لازم ہوگا۔ تمام عمارتوں کو 2 ہفتوں کے اندر اپنے حفاظتی ضوابط مکمل کرنے کی مہلت دے دی۔ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں ریسکیو کو جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی ہدایت کر دی ہے۔ ریسکیو صوبے کے فائر واٹر ہینڈرنٹس کی جیو ٹیگ لسٹ واضح کو فراہم کرے گا۔ فائر سیفٹی کے حوالے سے پیرا میں علیحدہ سیل قائم کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے اقدامات وزیر اعلیٰ کی ترجیح ہے۔ ریسکیو 1112 کا ادارہ کار تحصیل سطح پر بڑھایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے 16 اضلاع میں دل کے امراض کی لیب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس پر عمل درآمد بھی کرایا جاتا ہے۔ پنجاب میں غفلت، لاپرواہی اور نااہلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کراچی کے اندر بھی ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ گل پلازہ کے حوالے سے جو فائر کا دیکھنے میں آیا، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور پنجاب کے عوام کی طرف سے تمام جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہوں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی یا جو بھی دنیا میں اس وقت فائر کے حوالے سے جو اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے، فوری طور پر اس کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ لا کر ریسکیو 1112 کو اور زیادہ اکوپ کر دیا جائے۔ ہمارے واٹر ہائیڈرنٹس ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ جیو ٹیگڈ لسٹ جو ہے وہ ریسکیو 1112 کا ادارہ جو ہے وہ واسا کو فراہم کرے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، تو آپ کو بتائیں بنگلہ دیش ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔ مشیر کھیل بنگلہ دیش ڈاکٹر آصف نذرل نے اعلان کر دیا۔ ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ بھارت میں ہمیں سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ ICC نے ہمارے تحفظات کو تسلیم نہیں کیا اور بھارتی حکومت نے ہمیں قائل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش تک نہیں کی۔ ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا فیصلہ ہماری حکومت کا ہے۔ ہم نے ہائبرڈ ماڈل کے تحت میچز کروانے کی درخواست کی تھی۔ اب آپ کو بتائیں لاہور کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت برس پڑا۔ گلبرگ، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن اطراف میں بوندا بادی کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت برس پڑا۔ گلبرگ، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن اطراف میں بوندا بادی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ رخ کریں کراچی کا، تو آپ کو بتائیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سرجانی ٹاؤن میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مزید بتا رہی ہیں نمائندہ نیوز سمیہ خورشید۔ جی سمیہ، بتائیے گا۔
کراچی میں اس وقت موسم خوشگوار اور سرمئی بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ اس وقت جو کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ آج ریکارڈ ہوا ہے، اور جہاں شہر میں 27 ڈگری تک 28 ڈگری تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جا رہا تھا، تو آج 25 ڈگری تک گیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ رات میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک جانے کے بھی امکانات ہیں۔ اس وقت سردی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے شہر میں، کیونکہ بارش ہوئی ہے۔ آج شہر میں بہت زیادہ بارش تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ گلشن، اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے قریب، ملیر سٹی کے قریب بھی بارش ہوئی ہے، لیکن وہ بارش ذرا سی دیر کی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ آج کافی زیادہ سردی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل شہر میں بارش نہیں ہے، لیکن 1 سے 2 دن دیکھا جائے گا۔ کراچی میں جو ابھی کچھ دنوں پہلے سردی ختم ہو گئی تھی، تو 1 سے 2 دن شہر میں سردی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ۔ بات کریں اسلام آباد کی، تو بتائیں اسلام آباد میں رمجھم اور ملکہ کوثر میں برف باری نے شہر اقتدار میں سردی بڑھا دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 24 جنوری تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ مزید موسم کا حوال بتا رہی ہیں ڈپٹی بیورو چیف آمنہ جنجوعہ۔ جی آمنہ، بتائیے گا۔ اس وقت بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ صبح سویرے کی بات کریں تو صبح سویرے سے ہی اسلام آباد میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ پورا دن جو ہے شدید سردی رہی ہے۔ آج درجات کی بات کی جائے تو کم سے کم درجات اسلام آباد میں 60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ جو ہے بڑھا ہے۔ لیکن اس وقت کی اگر بات کی جائے تو جیسے ہی بوندا باندی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت جو اسلام آباد کا درجہ جو ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے 24 تاریخ تک جو ہے وہ بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں کی بات کی جائے تو پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا، جس کے ساتھ ہی پہاڑی علاقوں میں شدید جو ہے وہ ٹھنڈ رہے گی۔ جی آپ کا ویلکم بیک ناظرین۔ تو آپ کو بتائیں حماس اور فلسطینی اصل سٹیک ہولڈر ہیں۔ حماس سے پوچھے بغیر اسرائیل کو بورڈ میں شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا حماس اور فلسطینی طے کریں گے کہ کیا ہونا ہے۔ نتنیاہو 80,000 فلسطینیوں کا قاتل ہے۔ فلسطینی کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اور نتنیاہو کو امن کا رکن بنائے بغیر خود فساد کی جڑ ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں بولے امن بورڈ کا حصہ بننے سے پہلے ایوان کو اعتماد میں لینا گوارا نہیں کیا گیا۔ حکومت بتائے اس خفیہ شمولیت کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ قوم کو بے خبر رکھنا خطرناک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا فلسطینی کی قابل ہیں، اور پھر نتنیاہو کو دنیا اسلام کو اعتماد میں لے بغیر فلسطینیوں کو اعتماد میں لیے بغیر امن بورڈ کا رکن بنا دیا گیا ہے، جو اصل تنازع کی بنیاد جڑ ہے اسی کو امن میں ڈال دیا گیا ہے۔ 70-80,000 فلسطینیوں کا قاتل ہے۔ حکومت کے اراکین کا بھی حق ہے، اپوزیشن کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ معلوم کرے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور کیا مسئلہ ہے۔ ایوان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، اور مکمل سیٹیں اس وقت ایوان کی خالی ہیں۔ ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایوان تو چلو آپ اعتماد میں نہ لیں، کیا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا؟ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر کا وزیر اعلیٰ کو طلب کرنے کا اندیا۔ ریمارکس یہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ وزیر اعلیٰ کو طلب کر کے یہاں بٹھا لیں۔ آپ وزیر اعلیٰ کو معاملے کی حساسیت کے بارے میں بتائیں۔ یہ بہت شرمندگی کی بات ہے کہ پنجاب میں 2021 سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے۔ اگر مقامی حکومتیں نہیں ہوتی تو صوبائی حکومت کے ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کلپ نہیں، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز پاکستانیوں کی آواز۔